मुअज़्ज़ज़ शुरकाए कोर्स, आज हमारे इस फ़न तजवीद व क़िराअत कोर्स का एक और लेक्चर और गुफ्तगू है। और गुज़िश्ता अय्याम में आपने कारी मोहम्मद हमज़ा अल-अज़हरी साहब, कारी मोहम्मद तैयब मुजद्दिदी साहब और कारी हसन रज़ा साहब से मुख्तलिफ़ जो मशक़ें हैं तिलावत की और मकामात के हवाले से आपने गुफ्तगू समाअत फ़रमाई। तो आज फिर मेरा जो गुज़िश्ता एक लेक्चर हुआ है उसी का तसलसल है। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने इल्मुल क़िराआत में जो क़िराआत सबआ हैं उनकी कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या हैसियत है और फिर इसकी तदवीन कैसे हुई और इल्मुल क़िराआत के अंदर किस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ा और उलमाए क़िराआत ने किताबें लिखी। तो हमने उनका एक इजमाली तारुफ़ पेश किया था, क़ुराए सबा के नाम, फिर उनके दो रावी हमने ज़िक्र किए थे कि किस तरीके से ज़माने के गुज़रने के साथ साथ तस्बीह उस सबा का मरहला आया, यानी क़िराअत 7 कारियों की क़िराअत को तस्लीम कर लिया गया और फिर उससे ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँगा और फिर इसी स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए जो है वो आपको एक किताब है उसका तारुफ़ पेश करूँगा। उसी किताब की रोशनी में इंशाअल्लाह हम जो है वो आज की गुफ्तगू को मुकम्मल करेंगे। ये अभी हम आगाज़ करते हैं माज़रत के साथ कि आपका काफ़ी वक्त ज़ाया हुआ। तराजुमुल क़ुर्राइल अशर ये किताब है, व रुवातुहुम अल मशहूरीन किताब का नाम है। डॉक्टर ताहा फ़ारिस साहब की किताब है जो हमारे सामने है। और इस किताब में उन्होंने जो 10 क़ुर्रा हैं जिनकी वजह से क़िराअत अशरा और क़िराअत सबा का लफ्ज़ बोला जाता है, उन 10 क़ुर्रा के तराजिम जब तर्जुमे का लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है तो उससे मुराद ये होता है कि ट्रांसलेशन, लेकिन जब तर्जुमे का लफ्ज़ अरबी में बोला जाता है तो उससे मुराद मुख्तलिफ़ उलमा की सवानेह और उनकी बायोग्राफ़ी मुराद होती। तो इस किताब में उन्होंने 10 मशहूर क़ुर्रा की बायोग्राफ़ी बयान की है। पहले सफ़े पर उन्होंने कुरान हकीम की ये आयत लिखी है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर, कि फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया, यानी कुरान हकीम का, उन बंदों को जिन्हें हमने चुन लिया था अपने बंदों में से। तो उनमें से कुछ अपने नफ्स के साथ जुल्म करने वाले हैं, कुछ मेयाना रो हैं अमल के एतबार से, और कुछ नेकियों में सबकत ले जाने वाले हैं अल्लाह के इज़्न से। ज़ालिका हुवल फ़द्लुल कबीर, और बेशक ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ीम फ़ज़ल है। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ने उन अपने बंदों की शानें बयान की हैं जिन्होंने खिदमत इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया। तो इन 7 बड़े कारियों की आज हम पहले तज़किरा करेंगे। नाम तो पहले आपको पिछले लेक्चर में हमने उनका बता दिया। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उनकी ज़िंदगी के जो मरकज़ी चंद उन्वानात हैं और उन्होंने कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए, हम जो है इख्तिसार के साथ इस बात का ज़िक्र करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले कारी का नाम है नाफ़े बिन अबी नुऐम, और ये 169 हिजरी में इनका विसाल हुआ, 169 में। और ये सबसे पहले क़िराअत सबा के कारी हैं कि जिनकी क़िराअत मशहूर हुई और लोगों ने उसे पढ़ना और सुनना शुरू किया। इनका पूरा नाम नाफ़े बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी नुऐम अल-लैसी है और ये मदीना मुनव्वरा के अंदर थे। मदीना मुनव्वरा में ये मशहूर हुए। असल में इनका ताल्लुक़ असबहान से था जो ईरान का एक मुल्क है, लेकिन फिर ये मदीना मुनव्वरा के अंदर शोहरत हासिल की इन्होंने। और फिर इन्होंने इनकी सिफ़ात लिखी हैं कि जो है वो काला रंग जिस तरह हबशियों का होता है इस तरह इनका था, लेकिन इनके चेहरे के मलामिह बड़े ख़ूबसूरत थे, अखलाक बहुत अच्छा था, और इनके वजूद से हमेशा जब ये गुफ्तगू करते थे तो खुशबू आती थी। कुरान का ये फैज़ इन्हें नसीब था। और इसी तरह ने इनसे पूछा कि
آپ جب بھی قرآن پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ سے خوشبو آتی ہے. تو انہوں نے فرمایا ما امس طیبا، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، ولاکنی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقرأ فی فیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار دو عالم میرے منہ کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی بالکل میرے منہ کے سامنے منہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. فمن ذالک الوقت اشم فی فیہ ہذہ الرائحہ، تو اس دن سے میں جب بھی بولتا ہوں تو میرے منہ سے خوشبو آتی ہے. تو گویا ان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان نصیب ہوا تھا. اور امام شاطبی نے اپنے منظومہ شاطبیہ کے اندر خاص طور پہ ایک شعر میں ان کی اس خاصیت کا ذکر کیا ہے. فَأَمَّا الْكَرِيمُ السِّرُّ فِي الطِّيبِ نَافِعٌ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ الْمَدِينَةَ مَنزَلًا، کہ انہوں نے مدینہ پاک کو اپنا گھر اور ٹھکانہ بنایا. تو یہ حضرت امام نافع ہیں. حضرت امام نافع سے ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور اخلاق بہت اچھا ہے. تو فرمانے لگے کہ ایسا کیوں نہ ہو، وقد صافحنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور اسی وجہ سے میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی یہ نیند اور خواب کے اندر انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا اور ان کو خود قرآن کا فیض عطا فرمایا. تو بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، خوبصورت قرات کرتے تھے، بڑے سخی تھے، اور 60 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو مسجد نبوی میں یہ قرآن پڑھاتے رہے. تو پھر ان کی قرات جو ہے وہ مشہور ہوئی، 60 سال انہوں نے پڑھایا. اور ساری جو قراءات ہیں، مختلف قراءات وہ پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ابو دحیہ نے ان سے کہا کہ اتقرئ الناس جمیع القراءات، تو انہوں نے فرمایا سبحان اللہ العظیم، احرم من نفسی ثواب القرآن انا اقرئ الناس بجمیع القراءات حتی اذا جاء من یطلب حرفی اقرأته به. یہ فرمانے لگے کہ جو مجھ سے جو قراءت سیکھنے آتا ہے میں اسے وہی قراءت پڑھاتا ہوں. تو مختلف لوگ ان کے پاس مختلف قراءات سیکھنے کے لیے آتے تھے اور مسجد نبوی میں یہ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ ایک بندہ ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے حدر پڑھائیں. تو حضرت امام نافع نے کہا کہ یہ حدر کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. تو اس بندے نے پڑھا. تو حضرت نافع جو ہیں انہوں نے کہا کہ حدر ہماری حدر یہ ہے ان لا نسقط الاعراب، کہ ہم اعراب کو ساکت نہ کریں، ولا نشدد مخففا، اور کسی مخفف کو مشدد نہ پڑھیں، ولا نخفف مشددا، اور مشدد کو تخفیف کے ساتھ نہ کریں، اور جہاں مد کرنی ہے وہاں قصر نہ کریں، اور جہاں قصر کرنی ہے وہاں مد نہ کریں. تو ہم ویسے پڑھتے ہیں جیسے اکابر حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پڑھا کرتے تھے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اور لمبی چوڑی حدر کا اور چیز کا نہیں پتہ، میں تو ویسے پڑھتا ہوں جیسے حضور کے صحابہ پڑھتے تھے. تو یعنی ہر لفظ اور ہر حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا، اس طریقے سے حضرت امام نافع جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے. ان کی مکانت علمی یہ بھی ہے کہ وہ احد القراء السبع المشہورین، جو مشہور 7 قراء ہیں ان میں سے ایک ہیں، اور مدینہ پاک میں ان کو شہرت حاصل ہوئی. اور انتہت الیہ ریاست القراءۃ فیہا، گویا کہ قراءت کے مقابلے میں صدارت ان کو حاصل تھی مدینہ پاک میں، اور انہوں نے 70 سال سے زیادہ لوگوں کو مدینہ پاک میں قرآن پڑھایا. حضرت امام مالک بن انس فرماتے ہیں نافع امام الناس فی القراء، کہ وہ قراءت میں لوگوں کے امام ہیں. اور قراءت اہل المدینہ سنت قیل لہ قراءت نافع، یعنی انہوں نے کہا کہ جو امام نافع ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعین ہی ویسے انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا. حضرت احمد ابن حنبل سے ان کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کو کس کی قراءت سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قراءت اہل المدینہ، مجھے اہل مدینہ کی قراءت سب سے زیادہ پسند ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو دوسرے نمبر پہ امام عاصم کی قراءت مجھے پسند ہے. تو یہ مختلف علماء کے اقوال بھی اس کتاب میں ذکر کیے گئے ہیں جس میں حضرت امام نافع کی شان بیان ہوئی. پھر ان کے شیوخ کا انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت امام نافع جو ہے انہوں نے کن کن سے سیکھا تھا. تو اس میں مختلف اساتذہ کرام کا ذکر ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن یہ ہے کہ مختلف ان کے شیوخ کا ذکر بھی اس کتاب میں موجود ہے. تو پھر یہ ہے کہ حدیث بھی انہوں نے روایت کی، یعنی وہ صرف قاری ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے محدث بھی تھے.
پھر ان کی وفات کے بارے میں لکھا کہ ان کی جو وفات ہے وہ 169 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں وصیت کریں، تو انہوں نے یہ والی آیت پڑھی کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، یعنی یہی قرآن کی آیت انہوں نے بطور وصیت بھی اپنے بیٹوں کو پڑھی کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، آپس میں صلح رکھنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور ایمان کی حالت میں تم زندگی گزارنا۔ تو ایک بہت خوبصورت زندگی گزارنے کے بعد 70 سال تک مدینہ پاک میں علم القراءات سکھاتے ہوئے عظیم محدث، عظیم قاری قرآن امام نافع کا وصال ہوا، اور یہ قرائے سبعہ میں سے پہلے قاری ہیں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر ان کے دو شاگرد ہیں، ان کی شاگردوں کی اور راوی جو ہے ان کا نام ہم پہلے لے چکے ہیں، تو ان کی تفصیل میں آج ہم نہیں جائیں گے، صرف مرور الکرام ہم گزرتے جائیں گے۔ تو ان کے پہلے شاگرد قالون ہیں، جن کا پورا نام عیسیٰ بن مینا ذکر کیا گیا، اور 220 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور یہ حضرت امام نافع کے بڑے مشہور شاگرد تھے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو رومی زبان ہے، اٹالین زبان، اس میں قالون کا لفظ جو ہے یہ کہا جاتا ہے جب کسی کو شاباش دینی ہو کہ بہت اچھا پڑھ رہے ہو، ویری گڈ، شاباش۔ تو جب یہ پڑھتے تھے تو ان کے استاد انہیں قالون کے لفظ سے داد دیتے تھے۔ تو ان کا اصل نام تو عیسیٰ تھا، لیکن یہ پھر اسی نام سے مشہور ہو گئے، اور ان کا اصل نام لوگوں کو بھول گیا اور اسی نام سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور پھر ان کی روایت حدیث کے اندر بھی شان لکھی گئی ہے، ان کے بڑے بڑے شاگردوں کا نام لکھا گیا، اور یہ لکھا گیا کہ پھر ان کا مدینہ منورہ کے اندر ہی 100 سال کی عمر میں قالون کا وصال ہوا۔ دوسرے شاگرد ان کا نام عثمان بن سعید ہے، اور یہ ورش کے نام سے مشہور ہوئے، اور ان کا ورش جو لقب ہے یہ بھی ان کے استاد نافع نے رکھا تھا۔ انہیں ورش اس لیے کہا کیونکہ ان کی رنگت بہت زیادہ گوری تھی، گوری رنگت والے، خوبصورت سفید رنگت والے تھے، تو ان کے استاد جو ہے وہ انہوں نے ان کو ورش کا جو نام ہے وہ دے دیا، اور اسی نام سے ہی ان کو پکارا جاتا تھا۔ اور ورش جو ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے وکان ورش ابیض اشقر ازرق ربعۃ سمینا، یعنی بڑے خوبصورت اور بہت خوبصورت ڈیل ڈول کے مالک یہ تھے ورش، اور انہوں نے بھی ایک طویل عرصے تک مدینہ پاک میں جیسے اپنے استاد نافع سے قرآن سیکھا ویسے وہ پڑھاتے رہے۔ تو یہ ہم نے پہلے قاری قرآن اور ان کے دو شاگردوں کا ذکر کیا۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں القاری عبداللہ ابن کثیر المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال 120 ہجری میں ہوا ہے، اور گویا کہ یہ نافع سے پہلے ان کا وصال ہوا، لیکن ترتیب قراءات میں ان کا دوسرے نمبر پہ ذکر آتا ہے۔ تو یہ جو عبداللہ ابن کثیر المکی ہیں، مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اور یہ عطار تھے، یعنی ان کی فیملی عطار فیملی، جو یہ خوشبو بیچتے ہیں اور خوشبو کا کاروبار کرتے ہیں، ان سے ان کا تعلق تھا، اور اصل ان کا خاندان فارس یعنی ایران سے آیا تھا۔ 45 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اور سفید داڑھی، طویل جسم، اور اسی طرح خاکی ان کی رنگت تھی، اور ان کے علمی مکان کے حوالے سے اور مرتبے کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں قراءت کے استاد مانے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک طویل عرصے تک مکہ شریف میں، یعنی جس طرح امام نافع مدینے کے قاری تھے تو مکہ کے قاری عبداللہ ابن کثیر تھے، تو یہ مکہ کے اندر علم القراءات پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھائی جن کا مائک آن ہے وہ انہیں کہیں کہ مائک آف کر، یہ تو کوئی کراچی کے صاحب بول رہے ہیں ایسے لگتا ہے۔ وکان قاضی الجماعت فی مکہ تھا، تو یہ مکہ کے اندر جو ہے یہ قاضی بھی تھے، واعظ بھی تھے، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور یہ طبقہ ثانیہ کے تابعی مانے جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ نے ان کے بارے میں فرمایا لم یکن بمکہ احد اقرأ من حمید ابن قیس و عبداللہ ابن کثیر، کہ پورے مکہ کے اندر ان سے بڑا کوئی قاری نہیں تھا۔ ولم یزل عبداللہ هو الامام المجتمع علیہ فی القراءۃ بمکہ، اور مکہ میں قراءت کے معاملے میں ان کو امام تسلیم کیا گیا، اور ان کی امامت پر لوگوں نے اتفاق کیا۔ اچھا، ان کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت قول یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کانو یقولون، کہ مکہ والے لوگ کہتے تھے قراءت ابن کثیر خز القراء،
کہ ابن کثیر کی قرات جو ہے وہ ایسے ہے جیسے کپڑوں میں ریشم ہوتا ہے، خز ریشم کو کہتے ہیں، یعنی نرم و ملائم آواز، تو اپنی آواز کے نرم اور ملائم ہونے میں ریشم کے ساتھ ان کو تشبیہ دی گئی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو طبیعت پہ ایک بڑا نرم و گداز اثر ان کی قرات کا ہوتا تھا۔ اور ان کے پھر شیوخ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے شیوخ میں عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت انس ابن مالک، بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے پڑھا، اور پھر ان سے جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے نام لکھے گئے ہیں، وہ بھی کثیر ہیں۔ ابو عمر ابن علا ہیں، اسماعیل بن عبداللہ ہیں، اور دیگر بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہے۔ پھر انہوں نے بھی اسی طرح روایت حدیث کے اندر بھی بہت سی احادیث بھی روایت کی، اور ان کی وفات جو ہے وہ 120 ہجری میں ہوئی، اور سفیان ابن عیینہ جو ان کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، اور یہ 75 سال تک زندہ رہے، اور 75 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن کثیر مکہ کے عظیم قاری تھے۔ تو پھر ان کے دو شاگرد، ایک کا نام تھا احمد ابن محمد المکی البزی، یہ 250 ہجری میں ان کا وصال ہوا، ان کا ہم تفصیل سے ذکر نہیں کریں گے۔ دوسرے ان کے شاگرد تھے جن کا نام تھا قنبل، اور ان کا پورا نام تھا محمد بن عبد الرحمن المکی القنبل۔ اور قنبل انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ ان کو اس لیے قنبل کہتے تھے کیونکہ یہ اکثر بیماری کی وجہ سے ایک دوائی استعمال کرتے تھے، اس دوائی کا نام جو ہے وہ قنبیل کے نام سے وہ دوائی تھی، مشہور تھی، تو پھر اس میں سے یا کو حذف کر کے ان کو قنبل ہی پکارنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ بعض نے کہا نہیں، انہیں قنبل اس لیے کہا گیا کہ یہ قنابلہ ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی اتنا ایسا ضروری مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی تفصیل میں ہم جائیں، لیکن یہ بھی عبداللہ ابن کثیر جو ہیں ان کے ایک عظیم شاگردوں میں تھے۔ تیسرے نمبر پہ جو مشہور قاری قرائے سبع میں آتے ہیں ان کا نام ہے ابو عمر ابن علا البصری۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے ایک قاری جو ہے وہ مدینہ پاک کے ان کا ذکر کیا، دوسرے قاری مکہ شریف کے ان کا ذکر کیا، تو گویا یہ اپنا اپنا ایک سٹیشن پہ بیٹھ کر ان لوگوں نے خدمت کی، اور ایک آدمی مدینہ میں بیٹھا اور اس پورے کے پورے علاقے کو سیراب کیا، دوسرا مکے میں بیٹھا اور مکہ شریف کے علاقے کو سیراب کیا، اور یہ جو اب آ گئے ہیں ابی عمر ابن علا البصری، یہ بصرہ کے اندر انہوں نے خدمت قرآن کا شرف حاصل کیا۔ اور اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں انہوں نے پورا ایک چارٹ بنایا ہے کہ ابو عمر ابن علا جو ہیں یہ درمیان میں نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے، پھر اوپر ایروز بنا کے ان کے اساتذہ کا نام لکھا ہے، تو اس میں بڑے بڑے ان کے تمام استاد آ جاتے ہیں، جن میں اگر آپ دیکھیں تو بائیں سائیڈ پہ نصر بن عاصم ہیں جنہوں نے حضرت ابو الاسود الدولی سے سیکھا، اور ابو الاسود الدولی جو ہیں انہوں نے عثمان ابن عفان، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ ابو عمر ابن علا کے درمیان اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے سے ان کو فیض ملا ہے، یا کم از کم 2 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں قرآن کا فیض ملا۔ تو ابو الاسود الدولی مولا علی شیر خدا کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت عثمان کے بھی شاگرد ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے۔ تو قرآن کی جو سند ہوتی ہے، ایک حدیث کی سند ہوتی ہے اور ایک قرآن کی، اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ حدیث کی سند رسول اکرم سے چلتی ہے، جبکہ قرآن کی سند اللہ کی ذات سے، یعنی اللہ سے حضرت جبرائیل نے، اور جبرائیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہاں سے آگے یہ فیض جو ہے چلتا چلتا ابو عمر ابن العلا تک پہنچا، اور پھر آگے ان کے 2 شاگردوں کا نام ذکر کیا گیا۔ اب تھوڑا سا ہم ابو عمر ابن علا جو ہیں ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ 154 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور ان کا پورا نام زبان بن علا بن عمار بن العریان تھا، اور یہ جو ہیں مکہ شریف کے اندر یہ پیدا ہوئے، اور بصرہ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری، اور کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ فصاحت و بلاغت، صدق و امانت، اور وسعت علم، زہد و تقوی اور عبادت میں یہ مشہور ہوئے، اور عرب کے اشراف یعنی امیر و کبیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انہو کان یختم القرآن فی کل ثلاث، تو یہ ان خوش نصیبوں میں تھے جو 3 دنوں میں ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، اور یہ بھی احد القراء السبع، 7 بڑے قاریوں میں سے ایک قاری یہ ہیں جن کا طریقہ دنیا میں آگے چلا،
اور لوگوں نے ان کے طریقے پر قرآن پڑھا اور عربی لینگویج کے اندر یہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی طرح علم الحروف میں، علم النحو میں بھی یہ امام تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ علم القراءات، عربی لینگویج، علم الشعر اور دیگر کئی علوم کے ماہر تھے۔ اخفش جو بہت بڑے ناوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حسن بصری ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کا حلقہ درس لگا ہوا تھا، لوگ ان سے پڑھ رہے تھے اور لوگ بالکل توجہ سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ تو امام حسن بصری نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو عمر مشہور قاری ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کادت العلماء تکون اربابا، یعنی ان کی مجلس دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے ان کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی اس اتنا ادب دیکھا کہ جیسے ایک آقا اور غلام کے درمیان ہوتا ہے۔ تو بہت زیادہ متاثر ہوئے امام حسن بصری ان کی مجلس سے۔ تو یہ اہل سنت کے عظیم امام تھے۔ اور اسمعی ان کے بارے میں کہتے ہیں ما رأیت احدا قبلی اعلم منی، کہ میں نے اپنے سے زیادہ کوئی اور عالم اگر دیکھا ہے تو انہی کو دیکھا ہے۔ تو اسمعی خود بھی کیونکہ ایک بڑے عالم تھے تو اس طریقے سے ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ قراءات کے اندر جو ان کا اسلوب تھا وہ بہت خوبصورت تھا۔ فقرأ من کل قراءۃ بأحسنها، یعنی انہوں نے ساری قراءات کے اندر قرآن کو پڑھا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت کے مطابق قرآن پڑھتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی قراءت کا فیض صرف بصرہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ جو لوگ ہیں وہ شام کے اندر، حجاز کے اندر، یمن کے اندر اور مصر کے اندر بھی ابو عمر کی قراءت کے مطابق ہی پڑھتے تھے قرآن، یعنی گویا کئی شہروں تک ان کا فیض پھیل گیا۔ وَلَا تَكَادُ تَجِدُ أَحَدًا يُلَقَّنُ الْقُرْآنُ إِلَّا عَلَى حَرْفِهِ، تو یہ جو ان کا زمانہ تھا اس میں سارے لوگ ان کی طریقے کے مطابق قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يُلَقِّنُ النَّاسِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِي، دمشق کے اندر جو اموی جامع مسجد ہے اس میں بیٹھ کے یہ پڑھاتے تھے، اور ایک خلق کثیر جمع ہو کر ان سے فیض حاصل کرتی اور یہ اپنی اس قراءت میں مشہور ہوئے۔ اور پھر ان کے اساتذہ اور شاگردوں کا نام لکھنے کے بعد کچھ ان کے اقوال لکھے ہیں، تو میں یہاں اپنے تلامذہ کے لیے کچھ ان کے اقوال ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کتنے بڑے حکیم تھے۔ فرماتے ہیں کن علی حذر من الکریم اذا اہنتہ، کہ جب تو کسی سخی اور کریم شخص کی توہین کرے تو پھر اس سے تم جو ہے وہ بڑے محتاط رہنا۔ ومن اللئیم اذا اکرمتہ، اور جب تو کسی لئیم کہتے ہیں کوئی کمینہ فطرت شخص جو ہے، اگر تو اس کی عزت کر بیٹھے تو پھر اس سے بھی محتاط رہنا۔ اور اس طریقے سے وَمِنَ الْعَاقِلِ إِذَا أَحْرَجْتَهُ، اگر کسی عقل مند کو تو حرج پہنچائے تو پھر اس سے بھی محتاط رہنا۔ وَمِنَ الْأَحْمَقِ إِذَا مَازَحْتَهُ، اور اگر کسی احمق کے ساتھ تو مزاح کرے تو پھر اس سے بھی محتاط رہنا۔ تو اس طریقے سے حکمت کی بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا رمضان کا ادب اتنا تھا کہ اذا دخل شہر رمضان لم ينشد بیت شعر حتی ینقضی، کہ پورے رمضان میں کوئی شعر نہیں پڑھتے تھے رمضان کے ادب میں، یعنی صرف قرآن ہی پڑھنا رمضان میں اور کوئی کام نہیں کرنا، حالانکہ اچھے شاعر بھی تھے۔ تو اس طریقے سے ایک باعمل انہوں نے زندگی گزاری، اور اسی طرح دیگر ان کے جو اقوال ہیں وہ ذکر کیے گئے۔ تو لما حضرت الوفات ابا عمر کانا یغشا علیہ و یفیق، تو جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان پہ غشی طاری ہوتی، پھر افاقہ ہوتا، پھر غشی ہوتی، پھر افاقہ، یعنی اس طریقے سے آخری وقت میں ان کو تکلیف تھی۔ تو ان کا بیٹا جو ہے نا وہ رونے لگا ان کی یہ حالت دیکھ کر، تو وہ فرمانے لگے کہ کیوں روتے ہو؟ الحمدللہ میں نے 84 سال اپنی زندگی کے گزار لیے اور قرآن کی خدمت میں گزار لیے، تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے اطمینان کے ساتھ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ واللہ لو قسم علم ابی عمر و زہدہ علی مئۃ انسان لکانوا کلهم علماء، کہ اگر ان کا علم اور ان کا زہد 100 بندوں میں تقسیم کیا جاتا تو سارے کے سارے عالم اور زاہد بن جاتے۔ واللہ لو رآہ رسول اللہ لسرہ ما هو علیہ، کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتے اور حضور انہیں دیکھتے تو سرکار بہت خوش ہوتے۔ اتنی پیاری زندگی حضرت
عمر ابن العلا البصری نے گزاری، تو یہ بصرہ کے مشہور قاری تھے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اور چوتھے نمبر پہ جو مشہور قاری ہیں قراء سبع میں سے، وہ ہیں قاری عبداللہ ابن عامر الدمشقی۔ عبداللہ ابن عامر الدمشقی، دمشق شام میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے قراء چینج ہو رہے ہیں تو ساتھ علاقہ، پہلے قاری نافع جو ہیں وہ مدینہ سے تھے، پھر دوسرے قاری جن کا ہم نے ذکر کیا وہ مکہ سے تھے، عبداللہ ابن کثیر، پھر تیسرے قاری جن کا ذکر کیا وہ بصرہ سے تھے، ابو العلا، اور اب چوتھے قاری جن کا نام حضرت عبداللہ بن عامر ہے وہ دمشق اور شام کے اندر انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ان کے بارے میں اب یہاں پورا ایک نقشہ بنا کے بتایا گیا ہے کہ عبداللہ بن عامر جو ہیں انہوں نے واصلہ بن اسقو سے، اور واصلہ بن اسقو صحابی رسول، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا۔ اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت ابو دردہ، یعنی 3 صحابہ کرام سے گویا ان کو فیض ملا، اور پھر آگے ان سے جن لوگوں نے سیکھا ان کے نام بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ 2 شاگرد ان کے راویہ بنے، ایک کا نام ہشام بن عمار ہے اور دوسرے عبداللہ بن ذکوان ہے، جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عامر کی قرات کے مطابق تلاوت، نماز اور جو قرات ہیں وہ تقریباً 500 سال تک لوگ ان کے ہی طریقے کے مطابق قرآن پڑھتے رہے۔ تو ان کا ایک طویل عرصے تک لوگوں نے ان کے اس طریقے سے فیض حاصل کیا، اور آج بھی ان کی قرات جو ہے وہ کئی علاقوں میں رائج ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر ان کے کچھ شاگردوں کا یہاں ذکر کیا گیا، اسی اسلوب سے ان کی روایت حدیث کا ذکر کرنے کے بعد پھر ان کے وصال کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دمشق میں محرم کے مہینے میں یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو ان کا وصال ہوا 118 ہجری میں، اور ہشام بن عبد الملک کا دور تھا جس میں ان کی تدفین کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 5ویں قاری جن کا ہم تھوڑا ذکر کریں گے وہ ہیں حضرت عاصم ابن النجود۔ تو یہ عاصم ابن نجود جو ہیں ان کا یہاں پہ جو چارٹ دیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت عاصم نے عبداللہ حبیب سے، جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان سے، اور زر ابن حبیش نے مولا علی سے، اور سعد ابن ایاس کے واسطے سے عبداللہ ابن مسعود سے، زید ابن ثابت سے، اور ابی ابن کعب، یعنی 5 بڑے صحابہ کرام سے ان کو فیض ملا حضرت امام عاصم کو، اور ان کی قرات مشہور ہوئی۔ اور امام عاصم کے شاگرد ہیں ایک حفص بن سلیمان، یعنی جو قرات حفص ہمارے ہاں مشہور ہے، گویا وہ بھی امام عاصم کے طریق سے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ تو جیسے ابھی ہم مختلف قراء کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ 500 سال تک کسی کی قرات مشہور رہی، تو یہ جو قرات حفص ہے یہ صرف اس وقت تک نہیں بلکہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرات حفص پڑھی جاتی ہے، اور حفص جو ہیں وہ امام عاصم کے شاگرد ہیں۔ تو اس اعتبار سے امام عاصم کی جو قرات ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کی قرات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، دیگر اکثر ممالک میں قرات حفص جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تو امام عاصم جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ بڑے فصیح تھے، خوبصورت آواز کے مالک تھے، اور اچھے ادیب بھی تھے، اور جمعہ کے دن مسجد میں عصر کی نماز تک بیٹھتے تھے، زیادہ نمازیں اور نوافل ادا کرتے تھے۔ امام عاصم جو ہیں ان کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ وَكَانَ مِن تَعْظِيمِ التَّابِعِينَ لَهُ أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ قَبَّلَ أَبُو وائل يَدَهُ، یعنی جب یہ کہیں سفر سے واپس آتے تھے تو ان کے شاگرد ان کی دست بوسی کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دست بوسی والا جو معاملہ ہے شاگرد اور استاد کے درمیان، یہ بھی کوئی آج کا نہیں ہے بلکہ یہ عصر نبوت اور عصر صحابہ کرام اس زمانے سے شاگرد اور استاد کے درمیان ادب اور احترام کا یہ تعلق قائم ہے۔ اور یہ جو لوگ اس پہ بدعت ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ دست بوسی کرنا، استاد کے ادب میں کھڑا ہونا جو ہے، یہ گزشتہ دنوں میں اپنے ایک موٹیویشنل سپیکر پاکستان کے ان کو میں سن رہا تھا تو وہ اس پہ بڑا لمبا چوڑا فتویٰ لگا رہے تھے کہ جی کھڑا ہونا جی کوئی اس کی اصل نہیں ہے، جبکہ یہ بھی ثابت ہے کہ بڑی شخصیات، شیوخ کبار، قراء اعظام اور ائمہ کے لیے ان کے شاگرد کلاس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ ادب کا انداز ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی ممانعت نہیں ہے جیسی ممانعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ دین کو سمجھنے کے اندر مسئلہ ہے جن لوگوں کو ہے۔ تو یہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی انہوں نے ملاقات کی ہے امام عاصم نے، اور ابو عبد الرحمن السلمی اور زر ابن حبیش، سعد ابن ایاس،
ان تینوں کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا فیض ان کو ملا، اور اسی طرح جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت علی شیر خدا، زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہم کے فیضان سے بھی انہوں نے حظ وافر حاصل کیا۔ مزید ان کے بارے میں یہاں کافی اقوال لکھے ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان کا جو وصال ہے وہ 129 ہجری میں ہوا، اور ایک قول کے مطابق 128 ہجری میں ہوا، اور کوفہ کے اندر ان کا وصال ہوا، اور ان کی تدفین ایک قول کے مطابق سماوا کے علاقے میں ہوئی ہے، شام کے اندر۔ تو جب ان کا آخری وقت تھا تو ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو تھوڑا سا افاقہ جب ان کو ہوا تو پھر انہوں نے یہ والی آیت پڑھی، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، یعنی آخری وقت میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کثیر تعداد میں اپنے شاگرد چھوڑے، اور ان کے شاگردوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اب ذرا آپ نے توجہ فرمانی ہے، ایک بڑا خوبصورت تذکرہ آ گیا ہے حضرت امام حمزہ بن حبیب الزیات ان کا۔ تو یہ قرائے سبع میں سے 6 نمبر پہ ہیں قاری حمزہ، بہت خوبصورت نام ہے، اور بہت بڑی جو قرات کے اندر ان کو اللہ نے شان عطا فرمائی۔ ان کو 6 صحابہ کرام سے فیض ملا، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس، زید ابن ثابت، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم۔ تو 2 واسطوں سے انہوں نے ان صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا، اور ان کے پاس ایک ایسی سند ہے جو کسی اور قاری کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں، اگر یہ آپ کو نظر آ رہا ہو تو حمزہ بن حبیب الزیات بالکل بائیں جانب جو ایرو جا رہا ہے یہ امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے، یعنی حمزہ ابن حبیب الزیات شاگرد ہیں امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق امام محمد باقر سے، اور امام محمد باقر علی زین العابدین سے، اور علی زین العابدین امام حسین سے، اور امام حسین حضرت علی ابن ابی طالب سے، اور حضرت علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ حضرت جبرائیل سے۔ اور یہ جو سند ہے ان کی، اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی گولڈن چین ہے، یہ ان کو نصیب ہے امام حمزہ کو۔ اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں امام حمزہ کے، وہ ایک ہیں مشہور سلیم ابن عیسیٰ۔ ابھی انہی سلیم کی ایک روایت بھی آگے آئے گی جس کو آپ نے توجہ سے پڑھ لینا، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ علم القراءات پڑھتے ہوئے ہمیں یہ روایت ضرور پڑھنی چاہیے، امام حمزہ کی یہ جو روایت ہے۔ تو امام حمزہ کوفہ کے اندر انہوں نے وقت گزارا، اور یہ حدیث کے حافظ بھی تھے، بہت بڑے امام، حجت، اور علم المیراث کے مسائل کو جاننے والے، اور دیگر ان کی شانیں یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ھذا ما قرأ حرفا من کتاب اللہ الا باثر، کہ انہوں نے قرآن کا ہر حرف سند کے ساتھ پڑھا، یہ ان کی شان ہے۔ اثر سے مراد ہے کہ سند کے ساتھ ان کا سارا علم ہے، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، جو پڑھا وہ سند حدیث کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض انہیں ملا وہی پڑھا۔ کسی نے ان کو کہا ذاک تفاحۃ القراء، کہ یہ قراء میں ایسے ہیں جیسے سیب ہوتا ہے، یعنی بڑے جو ہے وہ روشن اور نفع بخش، سید القراء۔ مختلف اقوال جو ہیں وہ ان کو دیے گئے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ شیئان غلبتنا علیہما لسنا ننازعک فیہما، کہ اے امام حمزہ 2 چیزوں میں آپ میرے اوپر بھی سبقت لے گئے، یعنی امام اعظم نے انہیں فرمایا کہ 2 چیزوں میں آپ مجھ پہ سبقت لے گئے، ایک قرآن اور دوسرا علم الفرائض یعنی علم المیراث، یعنی قراءت قرآن اور علم المیراث میں ان کو اتنا مقام حاصل تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا بندہ بھی کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر سبقت لے گئے۔ پھر آگے ان کے بارے میں مزید کافی روایات یہاں پہ لکھی ہیں۔ امام من ائمۃ المسلمین و سید القراء والزہاد لو رأیتہ لقرت عینک بہ من نسکہ، یعنی اگر آپ انہیں دیکھتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور اس طریقے سے آگے میں اس روایت تک پہنچتا ہوں جو خاص طور پہ میں آج کے درس میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ تو یہ آ گئی، یہ آپ کو سکرین نظر آ رہی ہے جی شاکر صاحب؟ جی، تو یہ سکرین پہ صفحہ نمبر 115 ہے کتاب کا، اور اس میں یہ روایت پڑھ کے ترجمہ کر رہا ہوں، آپ اس کو سنتے جائیں۔
فرماتے ہیں روا خلف ابن ہشام البزار قال قال علی سلیم بن عیسیٰ، ابھی میں نے کہا نا کہ ان کے شاگرد تھے سلیم بن عیسیٰ، تو سلیم بیان کرتے ہیں دخلت علی حمزہ بن حبیب الزیات، میں حمزہ بن حبیب الزیات کی خدمت میں حاضر ہوا، فوجدتہ یمرغ خدیہ فی الارض ویبکی، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے رخسار زمین پہ رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، رخسار زمین پہ رگڑ کر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اعیذک باللہ، کہ میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، یا ھذا استعذت فی ماذا، کہ اے میرے استاد گرامی آپ کس بات سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت حمزہ نے فرمایا رأیت البارحۃ فی منامی، کل میں نے اپنی خواب دیکھی، کأن القیامت قد قامت، گویا کہ قیامت قائم ہو گئی، وقد دعی بقراء القرآن، اور حشر کے میدان میں قرائے جو قرآن کے قاری ہیں انہیں بلایا گیا کہ قاری آگے آ جائیں، فکنت فی من حضر، میں بھی ان میں موجود تھا، فسمعت قائلا یقول بکلام عذب، تو میں نے میٹھی آواز سے کسی بولنے والے کو سنا، لا يدخل علی الا من عمل بالقرآن، کہ آج میری بارگاہ میں وہی آئے جس نے قرآن پر عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرجعت القہقری، حضرت حمزہ کہتے ہیں میں پچھلے پاؤں واپس مڑا، یعنی جب یہ کہا گیا نا کہ وہی آگے آئے کہ جس نے قرآن پہ عمل بھی کیا ہے، تو میں ڈر کے پیچھے مڑا، فہتف باسمی، تو آج میرا نام لے کے کہا گیا، این حمزہ بن حبیب الزیات، کہ حمزہ بن حبیب الزیات کدھر ہے، وہ آگے آئے۔ تو میں نے کہا لبیک داعی اللہ لبیک، اے اللہ کے نام پر پکارنے والے میں حاضر ہوں۔ فبدرنی ملک، ایک فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے کہا آج یوں نہ کہو داعی اللہ، بلکہ یوں کہو لبیک اللہم لبیک، کہ آج تمہیں خود تمہارا رب پکار رہا ہے۔ فقلت کما قال علی، میں نے ویسے ہی کہا۔ فادخلنی دارا، مجھے ایک بہت بڑے گھر میں داخل کیا گیا۔ فسمعت فیہا دجیج القرآن، میں نے جب اس حال میں داخل ہوا تو میں نے قرآن پڑھنے کا ہر طرف شور و غل سنا۔ فوقفت ارعدو، تو وہ دیکھ کر منظر میں کانپنا شروع ہو گیا کہ ہر بندہ اس میں قرآن پڑھ رہا تھا، جنت کا ایک حال تھا بڑا سا۔ فسمعت قائلا یقول، ایک کہنے والا مجھے کہہ رہا تھا، لا باس علیک، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ارکا ورکا، کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی پہ چڑھتا جا۔ فادرت وجہی فاذا انا بمنبر من در ابیض، جب میں نے اپنا چہرہ پھیرا تو میں ایک بہت خوبصورت سفید موتیوں کے ممبر کے پاس تھا۔ دفتاہ من یاقوت اصفر، اور اس کے دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ یاقوت کی بنی ہوئی تھیں۔ مراقتہ زبرجد اخضر، اور اس میں زبرجد کے سبز ہیرے لگے ہوئے تھے۔ فقیل علی، مجھے کہا گیا ارکا وکرا، پڑھتا جا اور بلند ہوتا جا۔ فرقیتو، میں بلند ہوتا گیا۔ فقیل علی اقرا سورۃ الانعام، مجھے کہا گیا اب سورۃ الانعام پڑھو۔ میں نے وہ پڑھی، اور وَأَنَا لَا أَدْرِي عَلَى مَنْ أَقْرَأُ حَتَّى بَلَغْتُ 60 آیا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں کسے سنا رہا ہوں، بس میں پڑھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ 60 آیتیں پڑھی، اور جب یہاں پہنچا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تو مجھے کہا گیا یا حمزہ أَلَسْتُ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي، اے حمزہ کیا میں اپنے بندوں پر غالب نہیں ہوں؟ میں نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں؟ تو فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، اقرا، پھر پڑھ۔ پھر میں نے پڑھا یہاں تک کہ سورہ انعام کو پورا کر دیا، پھر مجھے کہا پڑھ، تو میں نے سورہ آراف پڑھی یہاں تک کہ اس کے آخر تک پہنچ گیا، اور سورہ آراف کے آخر میں جب سجدے والی آیت پہ پہنچا تو سجدہ کرنے کے لیے میں نے جھکنا چاہا، تو مجھے کہا حسبک ما مضی، کہ جو سجدے تو دنیا میں کر آیا تیرے لیے کافی ہیں، اب سجدہ نہ کر۔ من اقرأک ھذہ القراءۃ، تجھے کس نے یہ قرات سکھائی ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سلیمان نے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ من اقرأ سلیمان، سلیمان کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے عرض کیا یحییٰ نے۔ اللہ نے فرمایا صدق یحییٰ، یحییٰ نے سچ پڑھایا۔ یحییٰ کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے کہا ابو عبد الرحمن السلمی نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے سچ پڑھایا۔ اب ابو عبد الرحمن سلمی کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے کہا ابن ام نبی کا علی ابن ابی طالب، انہیں حضرت علی ابن ابی طالب تیرے نبی کے چچا زاد جو بھائی ہیں انہوں نے پڑھایا۔ تو اللہ نے فرمایا صدق علی۔ اب بتاؤ من اقرأ علی، علی کو کس نے پڑھایا؟ تو میں نے کہا نبی کا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ کہا میرے نبی کو کس نے پڑھایا؟ میں نے کہا جبرائیل نے۔ پھر کہا جبرائیل کو کس نے پڑھایا؟
تو کہتے ہیں اب یہاں میں چپ کر گیا، تو مجھ سے کہا یا حمزہ قل انتا، اے حمزہ کہو اے اللہ تو نے پڑھایا۔ تو میں نے کہا ما اجسر ان اقول انتا، یا اللہ میں یہاں انتا کہنے کی ہمت نہیں رکھتا کہ تیرے سامنے ہو کر میں یا اللہ آپ کو انتا کہوں۔ قال قل انتا، تو پھر میں نے انتا کہا، یا اللہ تو نے پڑھایا۔ تو فرمایا صدقت یا حمزہ، اے حمزہ آپ نے سچ کہا، وحق القرآن لأکرمن اہل القرآن، اور مجھے قرآن کی قسم کہ میں اہل قرآن کو بہت عزت دیتا ہوں، سیما اذا عملوا بالقرآن، خاص طور پہ جب وہ قرآن پر عمل کرے۔ یا حمزہ، اب یہ اللہ تعالیٰ حضرت حمزہ سے مخاطب ہے، اور کتنا عظیم یہ خواب ہے۔ فرماتے ہیں یا حمزہ القرآن کلامی، قرآن میرا کلام ہے، وما احببت احدا کحبی لاہل القرآن، اور میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا اہل قرآن سے پیار کرتا ہوں۔ ادنو یا حمزہ، اے حمزہ قریب آ، فدناؤ، تو میں قریب ہوا، فغمر یدہ فی الغالیہ، اب جیسے اللہ کی شان کے لائق تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے کرم کو جو ہے وہ ایک غالیہ جو جنت کی خوشبو ہے اس کے ساتھ دم مخنی بہا، میرے چہرے پر وہ خوشبو لگائی۔ لیس افعل بک وحدک، اے حمزہ یہ میں صرف تیرے ساتھ نہیں کرتا، قد فعلت ذالک بنظرائک، یہ میں قرآن کے سارے قاریوں کو یہ عزت دیتا ہوں، ومن فوقک ومن دونک، جو تجھ سے اوپر ہیں جو تیرے بعد آئیں گے، ومن اقرأ القرآن کما اقرأتہ، اور جس نے تیری طرح لوگوں کو قرآن سکھایا اس کو میں ایسے ہی عزت دوں گا، وما خبأت لک یا حمزہ عندی اکثر، اور جو خزانے میں نے تیرے لیے چھپا رکھے ہیں وہ اس سے بڑھ کے ہیں۔ فَأَعْلِمْ أَصْحَابَكَ بِمَكَانِي مِنْ حُبِّي لِأَهْلِ الْقُرْآنِ وَفِعْلِي بِهِمْ، اے حمزہ بتا دے اہل قرآن کو کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں اور ان سے کیسی عزت والا سلوک کرتا ہوں۔ فَهُمُ الْمُصْطَفَوْنَ الْأَخْيَارُ، وہ چنیدہ برگزیدہ لوگ ہیں۔ اے حمزہ وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، لا اعذب لسانا تل القرآن بالنار، جس زبان نے قرآن پڑھا میں اسے آگ کا عذاب نہیں دوں گا، اللہ اکبر، ولا قلبا وعاہ، اور جس دل کے اندر قرآن آ گیا میں اس دل کو عذاب نہیں دوں گا، ولا اذنا سمعتہ، اور جس کان نے قرآن سنا میں اس کان کو عذاب نہیں دوں گا، ولا عینا نظرتہ، اور جس آنکھ نے قرآن کو دیکھ لیا اس آنکھ کو عذاب نہیں دوں گا۔ فقلت سبحانک سبحانک اے ربی، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یا حمزہ این نظار المصاحف، قرآن کو دیکھنے والی نگاہیں کدھر ہیں؟ فقلت، میں نے کہا یا رب حفاظہم، یا اللہ وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ قال لا ولکنی احفظہ لہم حتی یوم القیامت، میں ان کی حفاظت کروں گا قیامت کے دن تک۔ فَإِذَا أَتَوْنِي، جب وہ میرے پاس آئیں گے، رَفَعْتُ لَهُمْ بِكُلِّ آیَةٍ دَرَجَةٍ، میں ہر آیت کے بدلے ان کا درجہ بلند کرتا چلا جاؤں گا۔ أَفَتَلُومُنِي أَنْ أَبْكِي وَأَتَمَرَّغُ فِي التُّرَابِ، یہ پورا خواب سنانے کے بعد حضرت حمزہ بن حبیب الزیات اپنے شاگرد سلیم سے کہتے ہیں کہ اب آپ مجھے ملامت کریں گے کہ میں اپنے رخسار مٹی میں کیوں رگڑ رہا ہوں، کیوں میرے اوپر یہ دیوانہ وار کیفیت طاری ہے کہ آج میرے اوپر یہ کرم ہوا کہ میں نے جنت کی بہاریں دیکھیں، سرمدی بہاریں دیکھیں، اور جنت میں اپنے رب کو قرآن پڑھ کے سنایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کرم اور فضل کا سلوک کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت حمزہ کا جو ذکر ہے بڑا مبارک ذکر ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں کیا ہے، اور ان کا وصال حلوان نامی جو شہر ہے بغداد کا، وہاں پہ ان کا وصال ہوا اور وہیں پہ انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اور آخری قاری انہی کے بیٹے ہیں جو 7ویں نمبر پہ ہیں، علی بن حمزہ الکسائی، یہ کسائی کے نام سے معروف ہوئے، الکسائی، اور یہ حضرت حمزہ بن حبیب کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے بھی بہت زیادہ قرآن پاک کا فیض اپنے والد گرامی سے لیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ یہ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو علی بن حمزہ، ایک ان کے استاد حمزہ الزیات ان کے والد ہیں، اور عیسیٰ الحمدانی ہیں اور دیگر ہیں، اور پھر انہوں نے اس طریقے سے یہ فیض جو ہے اس کو جمع کیا، اور انہوں نے بھی ساری زندگی قرآن حکیم بغداد کے اندر پڑھاتے ہوئے گزاری اور بغداد میں علم قراءت کے فیض کو عام کیا۔ تو اب وقت کافی ہو چکا، یہ ایک بڑا طویل ذکر تھا، لیکن میں نے یہ چاہا کہ ایک دفعہ اس سے آپ کو گزار دیا جائے، کیونکہ آپ علم قراءت کا کورس کر رہے ہیں، تو یہ کتاب بھی بطور ریفرنس آپ کے پاس رہے گی اور آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ میں نے اس کے کچھ منتخب مقامات آپ کے سامنے پڑھے ہیں
کہ جس میں 10 قراء حضرات کا ذکر اور ان کے 2 مشہور شاگردوں کا ذکر جمع کیا گیا ہے کہ جنہوں نے خدمت قرآن کی ہے اور ساری زندگی قرآن حکیم کی وہ ساری قراءات جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے، صحابہ کرام اور تابعین سے سیکھی، ان کو آگے پہنچایا۔ تو آج ہم نے ان کا ذکر کیا اور اسی ذکر کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں